बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख है और पहला मंगल का दिन है। आप लोगों ने या शहीदू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या शहीदू के मायने हैं वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में अपनी जान कुर्बान कर देता है। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो शोहदा होते हैं जिन्हें रब ने अपनी रजा के लिए चुन लिया, ये किन अल्फाज का सहारा लेते हैं, वो किन नामों के जरिए अल्लाह की बारगाह में अपने मकाम को बुलंद करते हैं। ये वो नाम हैं जिन्हें या हय्यू या कय्यूम कहते हैं, यानी ए हमेशा जिंदा रहने वाली ज़ात और सबको संभालने वाली ज़ात और कायम रखने वाली ज़ात। अल्लाह वालों, जब कोई मोमिन, सिपाही, मुजाहिद या रब का आशिक अल्लाह की राह में निकलता है तो वो दिल से इस बात का इकरार करता है, यानी वो दिल से अपने आप को अल्लाह पाक की राह में जिहाद करने के लिए, शहीद करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लेता है। अल्लाह वालों, ये जो महीना है वो अहले बैत का महीना है और इस महीने में शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हुई। अल्लाह वालों, आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बदतरीन जुल्म अगर कहीं हुआ है तो वो करबला में हुआ है, सन 60 हिजरी के अंदर हुआ है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने जो अमल पढ़ना है, क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं, आज 5 तारीख है, इस 5 तारीख को इमाम हुसैन ने सफर का आगाज करा था और आपने सफर शुरू करा था और उस सफर के अंदर आपको जिन परेशानियों का सामना था वो सब हम लोग जानते हैं। मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि अगर आप लोग आज इमाम हुसैन के वसीला से या फिर अहले बैत अथर के वसीले को सहारा बना के अल्लाह पाक से कुछ भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जरूर अता फरमाएंगे। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने या शहीदू पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अल्लाह वालों, आज जो बंदा भी या शहीदू पढ़ लेगा, अल्लाह पाक की बारगाह में उसका मकाम बुलंद हो जाएगा। अल्लाह पाक उसके मकाम को इतना बुलंद फरमा देगा कि अल्लाह वालों, बिना हिसाब किताब वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए आज आप लोगों ने ये खास नाम, ये खास अमल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब मुजाहिदीन जंग पर जाते हैं, जब खून रेस जंग उनकी मुंतजिर होती है और वो तलवार के साए में जिंदगी जी रहे होते हैं, तो अल्लाह वालों, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जिन नामों से सहारा देता है वो नाम अल्लाह अकबर का है, यानी हमेशा सबसे बड़ा रहने वाला। अल्लाह अकबर के मायने हैं सबसे बड़ा, जो कि अजान के अंदर भी अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई जाती हैं, जिसे हम लोग नारे तकबीर भी कहते हैं। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने या शहीदू पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, बस आप लोग इस बात को ध्यान से समझें, क्योंकि तरतीब अगर आप लोग समझ गए तो इंशाअल्लाह वजीफा भी कामयाब हो जाएगा। अल्लाह पाक रिज़्क़ को भी वसी व अरीज़ कर देगा, मामलात को भी बेहतर नहीं बेहतरीन कर देगा। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख है और पहले मंगल का दिन है और जो बंदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हासिल करना चाहता है, जो बंदा भी अपने घर से परेशानियों का खात्मा चाहता है, वो आज इस खास नाम को पढ़े या शहीदों को पढ़े और उसके बाद देखे अल्लाह पाक उस पर किस तरह से इनामात और इकरामात नाजिल व नुज़ूल फरमाते हैं। अल्लाह वालों, आज की ये खास तस्बीह, आज का ये खास अमल आपकी जिंदगियों को इस तरह से संवारेगा, आपके मामलात को इस तरह से बेहतर करेगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। अल्लाह वालों, मेरी वो बहनें जो रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, जिनका रो रो के बुरा हाल है, जो बिल्कुल ही ज्यादा अपने आप को तन्हा महसूस करती हैं, उनके रिश्ते आते हैं तो वो देख कर चले जाते हैं। आज इतना खास अमल लेकर आया हूँ और अहले बैत अथर के जब वसीला जलीला से आप लोग मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआओं को ज्यादा कबूल करेगा और जरूर कबूल करेगा। बस आपने किस तरीके से पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाजा कर लीजिएगा।
اللہ والوں، اس عمل کو آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو وقت ملے، آپ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ اور یہ پہلا منگل یہ سال میں ایک بار ہی آتا ہے۔ یہ اللہ والوں موقع ایک بار ہی ملنا ہے۔ آج پڑھ لو، کل 6 تاریخ ہو جائے گی، پھر یہ 5واں جو دن ہے وہ یقین کریں ضائع ہو جائے گا۔ اس لاپرواہی نے دیکھیں ہمیں اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آج یہ اسلامی سال کا 5واں دن ہے، تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ 5 تاریخ اور یہ اسلامی سال کا 5واں دن اور یہ منگل جب آ جائے تو اللہ والوں منگل اگر ستاروں کے حساب سے دیکھا جائے تو مریخ پڑتا ہے، اور مریخ جو ہے وہ مریخ دیکھیں، ایک تو ستاروں کا علم بھی بتانے کا منع کیا گیا ہے، ورنہ میں آپ کو کھول کے بتا دیتا کہ آج جو مریخ ہے، بس مریخ ستارے کا نام یاد رکھیے گا، ورنہ آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کر لیں، اب تو بہت کامن ہے سرچ کرنا، آپ لوگ کو لکھ دیے گا، کہیں پر بھی چیٹ جی پی ٹی پہ لکھ دیا، پھر گوگل پہ لکھ دیا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جو منگل کا ستارہ ہے وہ مریخ ہے، وہ سورج کی ہی طرح کا ستارہ ہوتا ہے، لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب 5 تاریخ ہوتی ہے تو دیکھیں چاند کی جو شکل ہے وہ کم ہوتی ہے، پھر آگے جاتے جاتے وہ بڑھے گی۔ تو لہٰذا بس بتانے کی اتنا سمجھ لیں کہ آج اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے اس وظیفے کو پڑھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، پھر وظیفے کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت اطہر کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا واسطہ، تجھے آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ جو بھی میرے مولا اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، کہیں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس دعا میں شامل ہوا ہے، اس کا بیڑا پار کر دے، اس کے رستے کی ہر رکاوٹ کو ختم کر دے، اس کو اپنے غصے پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر اس کے گھر میں کوئی بے روزگار ہے یا پھر وہ خود بے روزگار ہے تو میرے مولا بہترین روزگار سے نواز، اتنا بہترین اور اچھا روزگار عطا فرما کہ پورے خاندان میں اس کی عزت ہو، اس کے گھر میں عزت ہو، اس کے گھر سے بیماریاں اٹھا لے میرے مولا، اس کے رزق کو بڑھا دے، اس کی عزت کو بڑھا دے، اس کی شہرت کو بڑھا دے میرے مولا۔ تجھے تیرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ جن کو تو نے بادشاہت عطا کری تھی میرے مولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص امتیوں پر جو دعاؤں میں شامل ہے تجھ سے مانگ رہے ہیں میرے مولا۔ پوری دنیا جو ہے وہ گانے بازوں میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ تیرے لیے، تیرے دین کے لیے اور تیری دین کا علم حاصل کرنے کے لیے میرے مولا یہ لوگ دیکھیں برسر پیکار ہیں۔ آج ان کی جھولیوں کو خالی نہ رکھنا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان کے قبر کا عذاب ہٹا لے، ان کے والدین پہ سے بھی عذاب ہٹا لے میرے مولا۔ تو نے بہت بار کہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا۔ ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے، جو بے گھر ہے اس کو گھر عطا فرما دے، جو عمرہ کرنا چاہتا ہے اس کو عمرہ کرا دے، جو حج کرنا چاہتا ہے اس کو حج کرا دے۔ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، کوچ کر گئے ہیں، ان کے والدین کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما میرے مولا۔ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر رکھنا، شہادت کی موت عطا کرنا میرے مولا۔ ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما دینا، ہمیں نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمانا، نبی پاک کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور نبی پاک بھی ہمیں ایسے پہچانے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے میرے مولا۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما
اور میرے مولا ایران جو حملہ کر رہا ہے اس کے جو نیک مقصد ہے ان کو اس میں کامیابی عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کو رزق کی کمی نہ کرنا، وہ اسی طریقے سے حملہ کرتے رہیں، اور جو دین اسلام کے غدار ہیں جو بچوں کو مار رہے تھے، بیٹیوں کو مار رہے تھے، ان سے بدلہ لینے کی ان لوگوں کو توفیق عطا فرما دے، اور جو باقی کے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے جو وزیر اعظم ہیں، جو صدر ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، ان کو غیرت عطا فرما دے، ان کو ایمان کی غیرت عطا فرما دے، ان کے ضمیر کو زندہ کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو اللہ والو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ اس عمل کو چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو اسلامی تاریخ جو ہے وہ مغرب کے بعد لگ جاتی ہے، تو آپ لوگوں نے اس عمل کو مغرب کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں، اگلی مغرب آنے سے پہلے بس اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ کوشش یہی رکھیے گا کہ دن ضائع نہ ہو، ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ یہ آپ سے ضائع نہ ہو۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود پاک تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والو رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں، رزق کی اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا۔ بے روزگار ہیں، اگر آپ لوگ اچھا روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی بہن کے یا بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیت کریں، اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اول تو اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی آپ لوگوں کو دشوار لگتا ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت بھی نہیں ہے، اور اپنے ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہماری تو سیلری 10-15 ہزار روپے ہے، ہم کس طرح سے 20-25 لاکھ کا مکان خریدیں گے؟ اللہ والو آپ کا رب بہت بڑا ہے، جب وہ وسیلے بناتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دشمن نے یہ میری مدد کر دی، میرا کام کروا دیا۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں سے آپ کے کام نکلوا لیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اللہ والوں جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اپنے رب سے چٹان کی طرح مانگنا ہے، میرے مولا مجھے عطا کر، تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ روزانہ رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوگی، اس وظیفے کو پڑھیں، اس خاص دعا کو پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں۔ اللہ والو ایک نہ ایک دن آپ کا حجاب عظمت کا دروازہ لازمی کھلے گا، آپ کی دعا قبول و منظور ضرور ہوگی، ورنہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی اللہ رب العزت اس کے عوض یعنی کہ اس کے نعم و بدل میں آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے گا، یعنی کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی ضرور، لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید بہترین اور خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں،
اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے، اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں، آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 1 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔
या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे साबित कदमी। तो अल्लाह वालों और या रज़ाक़ जो है वो रिस्क के लिए है, यानी अल्लाह पाक को आप पुकारेंगे कि मेरे मौला तो कुदरत वाला है, तो मुझे रिस्क अता फरमा। यानी या कादिरू और या रज़ाक़ इन दो नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार शुमार किया जाएगा। या कादिरू और या रज़ाक़ दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये दो बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने या कादिरू और या रज़ाक़ आप लोगों ने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या कादिरू और या रज़ाक़ दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या कादिरू और या रज़ाक़ दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या कादिरू या रज़ाक़ दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या कादिरू और या रज़ाक़ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कादिरू और या रज़ाक़ को आपने सिर्फ और सिर्फ या कादिरू और या रज़ाक़ को सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार या कादिरू और या रज़ाक़ पढ़ लें, फिर आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने चौथे नंबर पे क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में या शहीदू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या शहीदू ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक मर्तबा है, और जो शख्स अल्लाह पाक की राह में अपनी जिंदगी को वार देता है, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, उसको ये मर्तबा मिलता है। और आज वही खास अमल, वही खास वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। आप सब लोगों की बड़ी तवज्जो चाहता हूं। आप लोगों ने आखिर में या शहीदू पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या शहीदू ये एक बार हो गया, या शहीदू ये दो बार हो गया, या शहीदू ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या शहीदू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, या फिर आखिर में एक तस्बीह यानी कि 100 बार अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आप लोग बासानी इस नाम को पढ़ लें। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें 3 बार दुरूद पाक पढ़ें या फिर 11 बार पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर है। अब देखिए, दुआ मांगनी है और अच्छे अंदाज में मांगनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि दुआ जब भी मांगे अहले बैत के वसीला से मांगे, क्योंकि जब आप लोग अहले बैत के वसीला का सहारा लेंगे, उनको वास्ता बनाएंगे, तो अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएंगे। क्योंकि मुहर्रमुल हराम का जो महीना है वो अहले बैत अथर का महीना है। तो लिहाजा आप लोग बिलखुसूस इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें और जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरीके से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा, अल्लाह पाक रिज़्क भी बढ़ाएगा और आप लोगों की हर दुआ कबूल व मंजूर होगी। बस शर्त यह है कि छोटा मोटा सदका अल्लाह पाक की राह में ज़रूर करिएगा और दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, अहले बैत के वसीले से मांगिएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।